मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली आयत करीमा में बताया कि फिर हमने हर चीज़ जो है वो ख़त्म कर दी, सिर्फ रहने दी किसकी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को बाकी रहने दिया। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से 3 बेटे थे, हाम, साम और जो है वो याफ्त। जो हाम था वो हाम अरब में इबाद हुए थे। अब आप ही की नस्ल में से फिर हज़रत हाम की औलाद में से फिर जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए। 2646 साल का फ़र्क है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। दरमियान में जो पैगंबर आए वो सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए। ये 2 थे दरमियान में पैगंबर जिनका तज़किरा हमें मिलता है इस पूरे 2646 साल में। तो इतने साल बाद जो है वो उसी ग्रोह में से, किन ग्रोह में से? जिस ग्रोह में जो है वो बाकी नाम रहने दिया था नूह अलैहिस्सलाम का। शिया कहते हैं ऐसे ग्रोह को जिनके ख्यालात, जिनके अकायद आपस में मिलते हों लेकिन किसी दूसरे से ना मिलते हों। तो इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी उसी तालीम को लेके आए जो तालीम जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीम क्या थी कि मुशरिक मत बनो, अल्लाह के साथ शरीक मत ठहराओ। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जो 5 बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों के जो है वो सबसे पहले उनकी शक्लें बनाई। किस लिए? कि इनको देख के जो है वो हमें याद आएंगे कि अल्लाह के कितने प्यारे बंदे थे और अल्लाह की तालीमात क्या थी। वो तस्वीर बाद में जो है वो मुजस्समों की शक्ल में ढल गई और बाद में उनको जो है वो वसीला बना लिया गया कि ये हमारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर देंगे, जबकि वो इस दुनिया से जा चुके थे। ये था बुत परस्ती का पहला आगाज़। इसी तरह जब हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इरा देखते हैं तो उस वक़्त लोग जो है इन सितारों को बहुत मानते थे। वो देखते थे कि जनाब ये जितने सितारे हैं, ज़मीन, सूरज चाँद, ज़ोरा, तारद, मुश्तरी, मरीख, ज़हल, इन सितारों का क्या अमल है। इनको उन्होंने कुछ काम बांट रखे थे कि ये जो है वो बारिश का जो है वो सितारा है, ये जो है वो रिज़्क़ का है, ये मोहब्बत का है। इस तरह काम उन्होंने बांट रखे हुए थे। अब इन सियारों की ख्याली तस्वीर बनाई उन्होंने, पहले ख्याली उनके, फिर मुजस्मे बनाए, उनको जो है वो बुतों की शक्ल दी और फिर उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाने शुरू कर दिए। नूह अलैहिस्सलाम की तालीम क्या थी? बुतों की पूजा नहीं करना। उन्होंने जो है वो इंसानों के बुत बना रखे थे, इंसानों के मज़ार बना रखे थे, कब्रें बना रखी थी। इन्होंने जो है वो सितारों की वही चीज़ें जो है वो बना रखी थी और इनके आगे जो है वो जाके जो है वो माथा टेकते थे। इनको कहते थे कि ये हमारी अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर देंगे। बात फिर वही है कि मानते हैं सारे कि एक अल्लाह बड़ा है, एक इलाह है, उसके साथ छोटे इलाह बना रखे हैं। जब छोटे इलाह को सामने रखते हैं वो चूँकि सामने होता है, वो सामने रह जाता है, अल्लाह पर से पर्दा गायब हो जाता है। तो यही वो तालीमात थी। तालीमात तमाम अंबिया कराम की एक ही तालीमात है। वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है। अब यही पैगाम आदम अलैहिस्सलाम से चला और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही दीन की तालीम दी गई और यही तालीम जो है वो रहती दुनिया तक रहेगी। तो उसी में से व इन्ना, और बेशक, मिन से, शियात ही, शिया, शेइन ये एन, शिया कहते हैं ऐसे ग्रोह को जिसके अकायद आपस में मिलते हों, दूसरों से मुख्तलिफ हों। तो उसी ग्रोह में से, किस ग्रोह में से? नूह अलैहिस्सलाम के ग्रोह में से। वो भी मुशरिकीन के खिलाफ थे, ये भी मुशरिकीन के खिलाफ थे। वो भी बुत परस्ती को मना करते थे, ये भी बुत परस्ती से मना। तो उसी ग्रोह में से ला इब्राहीम, यकीनन इब्राहीम भी थे, उसी तालीमात को लेके आते थे। इस जा, जब आए आप, जा हमारे यहाँ होता है आजा, अरबी में होता है जा, बात दोनों का एक ही होता है, आना। जब आए वो रब्बहू, अपने परवरदिगार के पास, बिक़ल्बिन सलीम, साथ दिल पाक के। पाक दिल क्या होता है? पाक दिल जिसमें कोई कदूरत ना हो, जिसमें कोई रियाकारी ना हो, जिसमें कोई दिखलावा ना हो। पाक दिल वो जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई जगह ना हो, कि हर काम वही होना है जो अल्लाह ने चाहा है।
حالانکہ اس وقت سب جو ہے وہ اس وقت کس کا تھا؟ نجوم کا دور تھا. ستاروں کی طرف دیکھ کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آئندہ کے پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا کرتے تھے. تو اس دل میں کچھ نہیں تھا، یہ پاک تھا، یہ خالص تھا، صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پاک دل لے کے جب وہ اللہ کے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آپ کو جو ہے وہ نبوت عطا فرمائی. اللہ کی طرف مخلص ہوئے کہ اللہ میں باز آیا ان ساری چیزوں سے. کہ جس وقت جو ہے وہ پیدا ہوئے اس کے بعد سب سے پہلے تو جو کہا کہ یہ ستارہ پیدا ہونے کے بعد جب ستارہ، چاند، سورج، پھر کہا نہیں، یہ میں ان ساری چیزوں کے بنانے والے کی جو ہے وہ عبادت کرتا ہوں. اور پھر اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو سب سے پہلے تعلیم کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تعلیم شروع ہوتی ہے اپنے گھر سے. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے باپ سے کہا کہ ابا جی یہ آپ کیا، اب وہ تھے کون؟ وہ تھے آزر. بعض روایت میں کہا جاتا ہے کہ وہ چچا تھے، لیکن بعد میں والد بھی کہا گیا ہے ان کو. تو ان سے کہا گیا کہ یہ کہ آپ اپنے ہاتھ سے بت گڑتے ہیں، ہاتھ سے بناتے ہیں، اور بنانے کے بعد انہی کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیتے ہیں، انہی کے اوپر جو ہے وہ نظر و نیاز چڑھائیں، یہ غلط بات ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ابا جی نے کہا اگر ایسا کیا تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا. اس کے بعد پھڈا ہوا کس سے؟ اپنی قوم سے، اپنے وقت کے بادشاہ سے. اور پھر بلاخر آپ کو جو ہے وہ ہجرت فرمانی پڑی یہاں پہ. تو جب کہا آئے اپنے رب کے پاس تو اللہ نے جو ہے وہ آپ کو نبوت عطا فرمائی. پھر کہا اس کالا، جب کہا لے ابھی ہی، اپنے ابا جی سے، و قوم ہی، اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے، ماذا تعبدون، وہ کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ ماذا تعبدون استفہامیہ ہے، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کوئی عقل نہیں ہے تمہیں؟ اپنے ہاتھ سے بنایا، بنا کے سامنے کھڑا کیا اور ماتھا ٹیکنا، وہ کیا ہے؟ کون سی عبادت ہے یہ تمہاری؟ کس طرح کی عبادت کرتے ہو تم؟ افکن، حمزہ پہلا جو ہے وہ اس میں استفہامیہ ہے. لفظ کیا ہے؟ افک. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ بنانا، جھوٹ گڑنا. کیا جھوٹے تم نے آلہاتن، معبود، الہ کی جمع ہے آلہاتن، معبود بنا رکھے ہیں سوائے اللہ کے، تریدونا، تم ان کو چاہتے ہو. کیا تم نے اللہ کے علاوہ اور بنا رکھے ہیں جن کو تم چاہتے ہو؟ جن کی تریدونا لفظ کس سے ہے؟ ارادہ سے. ارادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادن کا چاہنا، ارادہ یریدو، تا علامات مضارع ہے، واو نون جمع کے لیے لگا ہوا ہے. کیا اللہ کے علاوہ اور جھوٹ موٹ کے جو ہے وہ معبود گھڑ لیے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ فما، فعل ادا کر دیجئے، ما استفہامیہ ہے. پس کیا، ظنکم، ظن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضاد، زوئے، نون، نون. ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، گمان کرنا، سمجھنا. اردو میں عام لفظ مستعمل ہے یہ. فما ظنکم، بس کیا خیال ہے تمہارا، برب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے بارے میں؟ یہ جو تم نے گھڑ رکھی ہیں یہ کچھ کہتے تو ہے نہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. یہ تم نے اپنی خیالی تصاویر بنا کے ان کو پوجنا شروع کر دیا. یہ جن ستاروں کی تم نے بنائی ہیں، یہ جو چاند ہے، یہ مشتری ہے، یہ سورج ہے، یہ عطارد ہے، ان کا جو مالک ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے ان کے بارے میں تمہارا؟ کوئی سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے رب کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے جو ان سب کو چلا رہا ہے، جو ان سب کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، جو ان سب کو جس نے جو ہے وہ پابند کر رکھا ہے، سارے اس کی جو ہے وہ اطاعت کر رہے ہیں، پھر اس رب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ان کو مانتے ہو، ان کو پوچھتے ہو. اب یہاں پہ بات تھوڑی سی مختصر کی جا رہی ہے. مختصر کر کے پھر دیکھیے، آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ میں تمہارے وَتَاللَّهِ ہے، اور قسم کہا اللہ کی، لا قیدنہ، یقیناً میں چال چلوں گا، اصنامکم، تمہارے بتوں کے خلاف میں یقیناً چال چلوں گا، بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے تم منہ پھیر کے چلے جاؤ. جب تم نہیں ہوگے تو تمہارے میں ان بتوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چال دوں گا، پوچھوں گا ان سے. تو ایسے ہی ہوا کہ جس دن ان کے عقائد کے مطابق ستارہ سورج جو ہے وہ زحل کے مدار میں داخل ہو رہا تھا، اس دن وہ جشن نوروز مناتے تھے. اس دن کیا کرتے؟ یہ میدان میں جمع ہوتے، وہاں پہ کھیل تاشے ہوتے، مٹھائیاں کھاتے، اور اپنے بتوں کے سامنے کھانا وانا رکھ کے چلے جاتے جس طرح ان کی عید کا دن ہوتا. تو سارے اس میلے میں جانے لگے. جب جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تو ابراہیم اور وہ اتنے توہم پر، اتنے نجم پرست تھے کہ ہر کام کرنے سے پہلے ستاروں سے جو ہے وہ ستاروں کے بارے میں اس علم سے رائے لیتے تھے.
تو آپ علیہ السلام نے بھی جب وہ جانے لگے تو آپ نے ایسے ستاروں کی طرف دیکھ کے کہا فَنَظَرَ نَظْرَةٌ فِي النُّجُومِ، پھر نظرہ نگاہ کی، ایک نظر ستاروں کی طرف، پھر ایک نگاہ ستاروں پہ ڈالی، فَقَالَ، پھر کہنے لگے انی، بے شک میں، سکیم۔ سکیم کا معنی ایک ہوتا ہے ظاہری بیماری، ایک ہوتا ہے باطنی بیماری۔ باطنی بیماری کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں، کس بنا کے اوپر کہ یہ جو ستاروں کو جن کو تم کہتے ہیں نا، ایک طرف ان کی طرف تنزیہ دیکھا پھر کب اوہو میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دوریا کے معنوں میں دیا جاتا ہے۔ دوریا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جس کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو کہنے والا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، اور باطنی مفہوم بھی ہے وہی ہے، اسی چیز کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اب اندر سے ان کو تھا کہ میں نے ان کے بتوں کے ساتھ جو ہے کچھ کرنا ہے، ظاہری طور پہ ان کو، اور طبیعت ویسے بھی کسی کی ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس بحث میں ہم نہیں جاتے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر ایک نگاہ ڈالی ستاروں کی طرف اور کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں تو بیمار ہونے والا ہوں، مطلب میری طبیعت خراب ہونے والی ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، تم جاؤ جا کے عید بناؤ اپنی۔ اب کیا تھا کہ وہ قسم کھا رکھی تھی اے نہیں ہوں گے تو پھر میں ان کے بتوں کو پوچھوں گا۔ فتولوا، جب ان کو یہ بات کہی کہ میری تو طبیعت خراب ہے ستاروں کی طرف دیکھ کے، فتولوا، پس وہ پلٹ گئے، عنہ، اس سے، مدبرین، پیٹھ پھیر کر۔ دبر کس کو کہتے ہیں؟ پشت کو کہتے ہیں۔ مدبرین، منہ موڑ کر چل دینے کو کہا جاتا ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ پھر منہ پھیر کر چل دیے اس سے۔ اب وہ چلے گئے، اب وہ پیچھے رہ گئے، وہ اور ان لوگوں کے معبود بت جو تھے۔ فراغا، راغا کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، پل پڑنا، بڑھنا، پس بڑے، رے الف غے غین، یہ اس کا مادہ ہے۔ فراغا، پس وہ بڑے، الا، طرف، آلہاتہم، آلہات، معبودوں کے ان کی۔ پھر وہ جب وہ چلے گئے، موقع پایا، ان کے معبودوں والے اس بت پرستی کے جو کمرہ تھا جہاں پہ بت بنا کے رکھے ہوئے تھے اس کی طرف چلے گئے۔ فقالا، پھر جا کے ان کو کہا الا تاکلون، کھاندے کیوں نہیں یہ؟ اعلیٰ استفہامیہ الف لا نافیہ کا صیغہ، تاکلون، اور تم کھا کیوں نہیں رہے؟ اب وہ ساری نظر نیازیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، نہ وہ کھانے کی اہلیت رکھتے ہیں نہ وہ کچھ ہے، تو جا کے پہلا سوال یہ کیا اچھا یہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب بت کوئی جواب دیں گے آگے سے؟ تو بولیں گے بھی نہیں کبھی سے۔ ما لکم تنطقون، اور کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، لفظ کیا ہے؟ ناتا کا نون تے کاف، جس کا معنی ہوتا ہے بولنا۔ لا تنطقون، تا علامت مضارع، واو نون جمع کے لیے، لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو بھائی؟ نہ تم کھاتے ہو نہ تم بولتے ہو۔ اب جب آگے سے کوئی جو، میں نے کل وہ ایک بات آپ کو سنائی تھی کہ وہ ایک ڈاکو تھا، وہ ڈاکو جو ہے وہ بہت ڈاکے مارتا تھا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، توفیق دے دی، اور توفیق دینے کے بعد اس شخص نے جو ہے وہ ڈاکہ زنی بند کر دی۔ اب جب وہی اس کا پیشہ تھا، وہ پیشہ ختم ہو گیا۔ جب پیشہ ختم ہو گیا تو اس کو بھوک نے ستا لیا، گھر میں بھوک آ گئی، تو بھوک کے مارے تنگ ہوا، بچے بلکتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، ساتھ ایک دربار تھا وہاں پہ گیا، جا کے فنوس اتارا، جا کے بیچ کے جو ہے وہ روٹی کھا لی۔ اب دربار والے دیکھ رہے ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے روک سکے، انہوں نے جا کے اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیا۔ جج نے بلا لیا، ہاں جی تم نے چوری کی؟ اس نے کہا جی ہاں جی چوری کی۔ کیوں چوری کی؟ انہوں نے کہا جی میں بھوکا تھا، یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا ان کا سنتا تھا، یہ دربار میں جو ہے یہ جو ہے یہ سنتا ہے، یہ لوگوں کی حاجت پوری کرتا ہے، میں نے اسے کہا جا کے مجھے بھوک لگی ہے، اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے فنوس اتارو، جا کے بیچ دو، روٹی کھا لو، میں نے کھا لی۔ اب یا تو یہ کہیں گے یہ نہیں سنتا، یا یہ کہیں گے یہ سنتا ہے، تو میں نے تو اس کا حکم ماننا ہے۔ اب جج صاحب نے کہا جی یا تو آپ بتائیں، کنفرم کریں، نہیں تو پھر یہ انہوں نے کیا کرنا تھا کہ وہ کیسے نہیں سنتا؟ اگر وہ یہ کہہ دیتے نہیں سنتا تو ان کی تو دکان بند ہو جانی تھی۔ انہوں نے پھر اپنا کیس جو ہے وہ واپس لے لیا۔ تو یہی بات ان کے اوپر جو ہے وہ ہوئی کہ وہ آئے ان بتوں کے سامنے اور آ کے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تمہارے سامنے سب کچھ پڑا ہوا ہے۔ ما لکم تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اب وہ کیا بولنے آگے سے، کیا جواب دیں؟ وہ تو مٹی کی مورتیں تھیں جو گھڑ کے رکھی ہوئی تھیں۔ فراغ علیہم، فراغ کے ساتھ جب الا آ جائے تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ان کے اوپر پل پڑنا۔ پھر وہ ڈنڈا لیا یا کلہاڑی لی، علیہم ضربن بالیمین، پھر ساتھ اپنے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے پکڑ کے ان کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا۔
ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ یہاں پہ یمین سے مراد کچھ لوگوں نے قسم کے بھی معنوں میں لیا ہوا کہ قسم سے، کہ جو قسم کھائی تھی کہ میں ان کے بتوں کا برا حال کروں گا، وہ اس کو یمین کو قسم کے معنوں میں بھی لیا گیا ہے، لیکن زیادہ یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پکڑا اور پکڑ کے پھر ان کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا اور ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو جو ہے اپنے دائیں ہاتھ سے توڑا اور پھر دائیں ہاتھ سے مارنے توڑنے کے بعد سب کا ستیہ ناش کر دیا سوائے بڑے بت کا۔ وہ کلہڑا جو تھا وہ بڑے بت کے جو ہے وہ کندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ نکل گئے۔ لوگ واپس آئے، کل ہم اس کا قصہ باقی پڑھیں گے، واپس آئے، انہوں نے بتوں کا حال دیکھا، انہوں نے کہا وہ ابراہیم ہی تھا جس نے قسم کھائی تھی، وہی بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ وہ آئے اور آ کے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اچھا مجھے کیا پوچھتے ہیں، انہوں پوچھ لو، یہاں تو اس سے پوچھیں، اس نے مارا کلاڑے اس کے کندھے پہ پڑی ہوئی ہے، اس نے مارا ہے اس کو، نہیں تو یہ بتا دے کس نے مارا ہے، مجھے کیا پتا۔ تو یہاں پہ بھی بات وہی ہے کہ ان بتوں کو ہم پوچھتے ہیں جو نہ جواب دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے پاس جو ہے وہ حاجت روائی کے لیے جاتے ہیں۔ انہوں نے تو ان سیاروں کو بنا رکھا تھا، ہم نے جو ہے وہ جو مردے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم پکارتے ہیں۔ دیکھیے وہ اس وقت آپ کی دعا کے محتاج ہیں، جتنا بھی کوئی نیک ہو۔ جب اللہ کا رسول کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرنا آتے محمد ان رسولۃ والفضیلہ، کہ محمد کو وسیلہ اور فضیلت جو ہے وہ عطا فرما، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ تو یہ جو جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی تمہاری دعا کے محتاج ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، ان کی بخشش کے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ اللہ کو چھوڑ کے اس کو مانگنا شروع کر دیں۔ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری کی مدد کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال سنائی اس ڈاکو والی، کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تو اس نے کہا تھا، اب یہاں تو اس بات کو ویٹ کریں گے ہاں وہ واقعی جو ہے وہ اس نے کہا تھا، یا یہ کہ پھر ٹھیک ہے پھر وہی جھوٹ بولتے ہو تم۔ اب جھوٹ انہوں نے اس لیے کہ دکان اپنی چلانی تھی، انہوں نے اپنا مقدمہ واپس لیا کہ جی ہاں، تو اب یہ نہ وہ سنتے ہیں نا، تو یہ وہی پیغام ہے جو پیغام نوح علیہ السلام دے کے گئے تھے، وہی انہی کے گروہ میں سے، انہی کی نسل میں سے، حام کی نسل میں سے جو عرب میں تھے، آپ عراق کے شہر ارن میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، تو اسی کی نسل میں سے وہی پیغام وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ میں سے البتہ ابراہیم بھی تھے، اسی سوچ کے حامل تھے، بت پرستی کے خلاف تھے، اسی مشرک کے خلاف تھے۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس پاک دل لے کر، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جب کہا اپنے باپ سے، وَقَوْمِهِ، اور اپنی قوم سے، مَاذَا تَعْبُدُونَ، کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ اَئِفْكًا آلِهَةً دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ، گھڑ لی ہیں تم نے اور معبود سوائے اللہ کے جھوٹے موٹے جن کو تم چاہتے ہو۔ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، بس کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں، اس کو کیا سمجھتے ہو تم؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، جب وہ ان کا جشن نوروز آیا، جب وہ جانے کے لیے میلہ عید منانے کے لیے میدان کی طرف جانے لگے، سب جایا کرتے تھے ان بتوں کے سامنے پرساد ڈال کے، ان کے سامنے کھانا رکھ کے، ان کے اوپر نظر نیاز چڑھا کے۔ تو جانے سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا، چونکہ اس وقت نجوم پرستی تھی، سارے لوگ ستاروں سے ہی اپنی چالیں جو ہے وہ لیا کرتے تھے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنا ذائچہ بنواتے، ان ستاروں سے پوچھتے کہ ہاں جی جانا ہے کہ نہیں جانا، اور اپنے تئیں جو فیصلہ کرتے اس کے اوپر کر گزرتے۔ تو ان کو جو ہے وہ بہلانے کے لیے، ان کو جو ہے وہ ٹریپ کرنے کے لیے، ان کو جو ہے وہ اپنی جواز گھڑنے کے لیے، جواز بنانے کے لیے آپ علیہ السلام نے جب نظر ڈالی اور پھر کہا فقال انی سقیم، مجھے لگتا ہے میں تو بیمار ہو جاؤں گا، میں اگر چلا گیا تو میں بیمار ہو جاؤں گا، اس لیے میں نہیں جا رہا۔ انہوں نے یہ بات سنی، اب وہ نہ ستاروں کو جھٹلا سکتے تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو رد کر سکتے تھے، تو پھر انہوں نے کیا فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، وہ اس سے جو ہے وہ پیٹھ پھیر کر منہ موڑا اور چل دیے۔ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، پس وہ متوجہ ہوئے ان کے معبودوں کی طرف۔ فَقَالَ، پھر کہا أَلَا تَأْكُلُونَ، اور کھاتے کیوں نہیں ہو تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ، اور تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہ وہ کوئی زبان ہو تو بولیں، وہ نہ تم کھاتے ہو نہ تم بولتے ہو، کس بات کے رب بنے ہوئے ہو؟ پھر غصے میں وہ کلہاڑی پکڑی اور کلہاڑی پکڑ کے فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو اپنے دائیں ہاتھ سے ضربیں لگانی شروع کر دی اور ان کو توڑ پھوڑ دیا، اور توڑ پھوڑ کے کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے وہ چل دیے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی بات جو ہے وہ ہم کل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ دیکھیے پیغام وہ ایک ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔
کوئی نہیں، جتنے مرضی جو ہے وہ جو بھی کہے گا کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ فلاں کے پاس چلیے وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ داتا ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ صرف اللہ ایک الہ ہے۔ کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، اس کے پاس کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے تمہیں جا کے اس کے گلے میں پیسے ڈالنے پڑیں گے۔ یہاں اللہ گھر بیٹھے جس کو چاہو اس کو پکار لو، جب چاہو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا لو، وہ سنتا ہے۔ تم مجھ سے کہہ کے تو دیکھو، ہمارا تو یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اچھا میں تو اتنی دعائیں مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک بات ہمیشہ بٹھا لیجئے، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو رد ہو، کوئی بھی۔ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کبھی خالی واپس آ سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ہاں صرف یہ ہے کہ تمہاری جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے، اور پھر یا تو وہ تبھی پوری کر دے گا یا کچھ عرصے بعد پوری کر دے گا، یا اس کے بدلے میں تمہاری کوئی مصیبت بلا جو ہے وہ ٹال دے گا، یا تب کے لیے اس کو بچا رکھے گا جب تمہیں اصل میں حقیقت میں اس کی ضرورت ہوگی۔ اس کے ہاں سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس کو پکار کے دیکھیں، وہ سنتا ہے۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا، ہم بابے سے کہہ کے کہتے ہیں کہ اچھا تو میری مدد کر دے، جو اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ خود نہیں کھا سکتا، کرونا کے دنوں میں اپنے اوپر مٹی پڑی ہوئی تھی وہ نہیں اٹھا سکتا تھا، جو اس کے اوپر جو ہے وہ حشرات ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے وہ نہیں ہٹا سکتا تھا، تو پھر تمہاری مدد وہ کیسے کر سکتا؟ تو پیغام صرف یہی ہے۔ دیکھیے اللہ نے کہا ہے شرک عظیم، شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم گناہ ہے، اور اللہ نے کہا میں سب کچھ معاف کر دوں گا، یہ معاف نہیں کروں گا۔ ہم اس سے بچ جائیں، باقی ساری چیزیں اس کی رحمت نے معاف کروائی دیں۔ ہم کم از کم یہ چھوڑ دیں اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے جانا چھوڑ۔ یہی پیغام ہے نوح علیہ السلام کا تھا، یہی پیغام جو ہے وہ پھر درمیان میں حضرت صالح نے دیا، درمیان میں حضرت حضرت ہود علیہ السلام نے دیا، اور اس کے بعد اسی پیغام کو جو ہے وہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اور یہی پیغام پھر ہم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے پہنچا۔ اسی پہ عمل کرنا ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، باقی سب جہنم کے راستے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ جزاک اللہ۔